अला सय्यद अल-अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना शफ़ी ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अहले बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद क़ाल हक़ सुब्हानहु फ़ी किताबिल मजीद व ख़िताबिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। इबादत में इजाफ़ा फरमा लें, सलवात बुलंद आवाज़ से सारे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मुहिब्बान नबी व अहले बैत नबी, अल्लाह हम सब की हाज़िरी बारगाह मासूमीन में कबूल फरमा। आज की इस सफ़े अज़ा के सदक़े में जितनी दुआएं आपके ज़हनों में हैं, अल्लाह वो दुआएं मुस्तजाब फरमाए। बानियाने मजलिस के और सभी अज़ादारों के अल्लाह रिज़्क़ और इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। हमारे हकीकी वारिस के ज़हूर में अल्लाह ताजील फरमाए और इमाम ज़माना की इज़्ज़त के सदक़े में अल्लाह हमारे मुल्क को हर साजिश से महफूज फरमाए। रमज़ान साल का वाहिद महीना है जिसे अल्लाह ने अपना कहा। लंबी गुफ्तगू की फुर्सत भी नहीं है, पढ़ने वाले साहिबान काफ़ी है, आपकी सोचों से भी कम ज़हमत मैंने आपको देनी है। लेकिन ये लफ्ज़ मैं फिर कह रहा हूँ, रमज़ान का मतलब खामोशी नहीं होता। मैं ये लफ्ज़ फिर कह रहा हूँ, बाखबर चेहरे आप हर चीज़ समझते हैं कि साल का ये वाहिद महीना है। लफ्ज़ वाहिद मैं कह रहा हूँ, ये इकलौता महीना 12 महीनों में से ये वाहिद महीना जिसे अल्लाह ने अपना कहा है कि ये महीना मेरा महीना है। ज़्यादा तवील तफसील ना भी कहूँ, आप समझदार लोग हैं, क्या बाकी महीने लात मनात के हैं? नहीं, ध्यान दे मेरी बात पे। जो साल के दूसरे महीने हैं क्या वो अल्लाह के नहीं है? किसी भी मकतब का कोई बंदा ये नजरिया नहीं रखता कि कोई महीना गैरुल्लाह का है। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, लेकिन साल के एक महीने को अल्लाह कहता है कि ये मेरा महीना है। अल्लाह चाहता क्या है? महीने सारे उसी के हैं, लेकिन अल्लाह ने जब इसे अपना कह दिया, फिर मकाम इसका अफसल, रुतबे इसके अफसल। अब ये जो अगर किसी की हम में से सोच है कि जिन्हें अल्लाह बना दे उनमें फ़र्क नहीं करना चाहिए, तो फिर हमें सारा साल रोज़ों में रहना चाहिए, फिर हमें सारा साल एतकाफ़ में रहना चाहिए, फिर हमें सारा साल शब-ए-दारियों में रहना चाहिए। लेकिन जो बाकी महीनों का मकाम है कम वो भी नहीं, लेकिन जितना मकाम इसका है वो किसी और महीने का नहीं। लाहौरी ने कुर्ब जवार का नुमाइंदा मजमा अल्लाह ये कह के रमज़ान मेरा है हमें समझाना क्या चाहता है? अल्लाह ये दर्स देना चाहता है कि जब मेरे बनाए हुए महीने बराबर नहीं तो फिर मेरे बनाए हुए कबीले कैसे बराबर हो? मुतवज्जो सरकार रहमत फरमाया। मुतवज्जो तो है सरकार कि जब अल्लाह के बनाए हुए महीने एक जैसे नहीं। आज हम दीनी मदारिस और यूनिवर्सिटियों के नाम पे बच्चों को लेक्चर देते फिर रहे हैं कि जी नहीं, जिन्हें अल्लाह बना दे उनका एक ही मकाम होता है, उनका एक ही स्टेटस होगा, सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबका एहतराम। हाँ, जहाँ तक सबकी इज्जत वाला मसला है हम हाजिर हैं, हम तो इज्जत करने वाले लोग हैं। और गुस्ताखियाँ वो करते हैं जिनके मुर्शद गुस्ताख होते हैं।
نہ چپ نہ رہو، مجھے آپ کی تائید چاہیے۔ جس مولا کے آج ہم ذکر میں ہیں، جس مولا کا آج تذکرہ ہے، لیکن دنیا میرا خیال ہے اسے ہماری کمزوری سمجھ لیتی ہے، ہم بھائی چارے کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں سامنے سے کیا ملتا ہے کہ جس بندے کو اپنے محلے میں کوئی نہیں پوچھتا، وہ بھی افطاری کے ٹائم سموسہ ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہے لے بھی کو مذہب ہے، سارے دا کھل گیا ہے، انہوں نے 10 منٹ ہی نہیں پہ پورے ہونے۔ نہیں چپ نہ رہو یار، میں تو آسان میری خواہش ہوتی ہے کہ میں مشکل خطابت نہ کروں، بڑی آسان باتیں۔ جی بسم اللہ سلطان، بڑی سادہ سی گفتگو، حاضر ناظر مجمع سے حاضر ناظر اپیل، وقت کی بات ہے، موسم کی بات ہے، لے بندے 10 منٹ میں الجھے ہوئے۔ ایک صاحب کو میں نے کہا جی کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کہنے لگے جی پریشانی کیا ہونی ہے، وہ تو مشرف کے بعد پھر زرداری آ گیا ہے، نہیں تو ہم نے یہ ٹائم والے رولے ختم کر دینے۔ میں نے کہا یہ گھڑی آگے پیچھے جو ہوئی ہے اس ٹائم کی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں جی نہیں، یہ جو 10 منٹ والی بات ہے۔ اس نے کہا کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر دیر ہو جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا دیر ہو جائے تو مکروہ ہوتا ہے، لیکن توڑنا تو دین نہیں۔ میں ان ٹائم والے مہربانوں سے کہہ رہا ہوں کہ روزہ نیتوں سے مکروہ ہوتا ہے، روزہ رویوں سے مکروہ ہوتا ہے۔ ہے کہ جی کھجور منہ میں رکھو تو کھلتا ہے۔ میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں۔ جس بندے کو اعتراض ہو میرے مذہب پہ نہ کرنا، میری ذات پہ کرنا، کہ میں سمجھتا ہوں اپنے ٹائم پہ روزہ کھل جانا چاہیے۔ تمہارے منہ میں کھجور نہیں بھی گئی، روزے کو اپنے ٹائم پہ کھل جانا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کہ جی بغیر کھائے کیسے کھلتا ہے، پھر اٹھپہرا روزہ کیا ہے؟ نہ آپ میری بات پہ دھیان ہی نہیں دے رہے۔ اور چلو آج کے ماڈرن بچے نہ سمجھے، لیکن آپ زیرک لوگ ہیں، آپ تو میری بات پہ دھیان دیں۔ آپ کو کبھی کو مسلمان نہیں ملا جو بازار میں کھڑا ہو کے کہتے ہیں کہ آج میں سحری اٹھ نہیں سکا، لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے جی، اللہ نے ہمت دی ہے، روزہ میں نہیں چھوڑتا ہوں، آج میرا اٹھپہرا روزہ ہے۔ اٹھپہرا پتہ کسے کہتے ہیں؟ میں کوئی افغانی مجمع سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اٹھپہرا نہیں سمجھ رہے۔ اٹھپہرا اسے کہتے ہیں جس بندے نے پچھلی رات ہی کھایا تھا، پھر سحری نہیں کھائی، روزہ چل رہا ہے، اور پھر 8 پہروں کے بعد جا کے کھائے گا، یعنی سحری نہیں بھی کھائی پھر بھی روزہ ہو گیا۔ علماء سے پوچھو جو بندہ سحری اٹھتا ہی نہیں، کھاتا ہی نہیں، اس کا روزہ ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی روزہ ہو جاتا ہے۔ اور جو روزہ بغیر کھائے ہو جاتا ہے وہ شام کو بغیر کھائے کھل کیوں نہیں جاتا؟ بولو یار زحمت۔ بڑی سادہ سی بات کی حقانیت کا ثبوت دیتے ہوئے مل کے نعرہ بھائی جو اصول کی بات ہے، بھائی جو روزہ بغیر کھائے رکھ رہے ہیں، کہتے جی جب وہ بندہ نہ بھی اٹھے نہ بھی کھائے، لیکن جب وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے آٹومیٹک سحری آف ہو جاتی ہے اور پھر روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہ آٹومیٹک مشینیں اللہ نے سحری پہ فٹ کی ہوئی ہیں؟ اور اگر پھر بھی جس بندے کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی اٹھائے قرآن۔ ابھی جو آیہ مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اب اپنے اپنے مسلکوں کے علماء سے پوچھو اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کہتے جی اللہ فرما رہا ہے ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، قرآن کو لیلۃ القدر میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اپنے اپنے مسلکوں سے ترجمہ کرواؤ۔ لیلۃ القدر کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ قدر والی رات، تقدیر والی رات، عزت والی رات، عظمت والی رات، رتبے والی رات، بلندی والی رات، اسٹیٹس والی رات، الہی بجٹ والی رات۔ اوہ بھائی رات رات کیوں کر رہے ہو؟ کہتے جی آپ کمال کر رہے ہیں، جب لیل ہے تو پھر ترجمہ رات ہی ہوگا نا، کیونکہ لیل کا ترجمہ رات ہے، اور جب لیل کا ترجمہ رات ہے پھر سورہ بقرہ میں اللہ نے روزے کا ٹائم کیا بتایا تھا تمہیں؟ اللہ فرماتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو لیل تک، روزے کو پورا کرو لیل تک۔ اوہ سمجھ ہمیں نہیں آ رہی یا تجھے نہیں آ رہی؟ سارا سال لیل کا ترجمہ رات کرتے ہو اور رمضان میں ترجمہ ہو جاتا ہے شام و شام۔
صاحبان فہم، میں جذباتیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ میرا جانتا ہے، میری اپیل ہے ملت سے کہ گنجائش دو. اب ملت کو اس انداز میں، میری طرف دیکھیں، نئی نسل کو اس انداز میں الجھانا مناسب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تقسیم کرتے پھریں. مستند ترین روایتیں موجود ہیں، کتابوں کے نام بھی ہم دے سکتے ہیں کہ جس میں صحابہ کبار میں سے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ بھی لہل کی وجہ سے روزہ افطار کرتے رہے مغرب پڑھ کے. اور جب اپنے اپنے دانشوروں سے بچوں نے پوچھا کہ سرکار روایتیں تو یہ کہتی ہیں، اب ہر بندہ تو پڑھتا بھی نہیں، ہر بندہ لٹریری نہیں ہوتا. جس نے روایت پڑھ لی اس نے مولانا سے جا کے پوچھا کہ قبلہ روایت میں تو صحابہ کبار کے بارے میں ہے کہ وہ مغرب پڑھ کے افطار کرتے تھے. تو پھر کہتے ہیں ہاں کوئی بندش نہیں ہے، آپ کے پاس گنجائش موجود ہے. بھئی جب گنجائش موجود ہے تو پھر مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا مقصد، میں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک اپیل کر رہا ہوں کہ خدا را وقت پہلے والا نہیں رہ گئے. وہ دور اب بیت گیا جب شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی مقلد غیر مقلد بریلوی چشتی قادری نقشبندی سہروردی فرقے مذہب آپس میں الجھتے تھے اور بندے مطمئن تھے. ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، وہ وقت نہیں ہے. کامیاب فیملیاں وہی ہوتی ہیں کہ آپس میں لاکھ اختلاف ہو، لیکن اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہو جائے اور اپنے اختلافات ختم کر دیتے ہیں. محمد رسول اللہ کی چار دیواری میں آپ سارے بھائی ہیں، آپ ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، سرکار کی ختم نبوت کے آپ سارے قائل ہیں. حالات یہ ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ سب کو مسلمان سمجھتا ہے. جی بسم اللہ جی، ہاں جی تشریف لائیں جی. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے جی؟ یکدم آپ سیڈ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ. مجھے تھوڑا موقع دیں گے، میں بات کروں. خواہش صرف یہ ہے کہ ہمارے جو فاصلے ہیں انہیں کسی حد تک کم کرنے کی کوشش کی جائے. غیر مسلم مسلمانوں تمہارے سبھی فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ میں تیسری دفعہ فقرہ کہہ رہا ہوں. دشمنوں کی نظر میں آپ سارے مسلمان ہیں. احتیاط کرو. جب سے تم نے آپس میں کافر کافر ہونا شروع کیا نا، کافروں نے مسلمان ہونا چھوڑ دیا. اللہ کرے میرے ملک کی فرقہ واریت جو ہے وہ کنٹرول رہے. ہم تو نفرت والی بات ہی نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کبار کے بارے میں آپ کیا خیر، خدا کی قسم میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، مجلس میں کہہ رہا ہوں، مولا کے ذکر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم صحابہ کبار کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کے مقام پہ رکھا جائے. آپ اپنے علاقے کے ایس ایچ او کو جب چوک میں کھڑے ہو کے ڈی پی او منوائیں گے لوگوں سے، کوئی مانے گا؟ آپ چپ بھی اچھے لگے ہیں بھائی. آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے انسپیکٹر سے پیار کریں، آپ کو کون روکتا ہے؟ نہ آپ کو جج روکتے ہیں، نہ حکومت روکتی ہے. اب تو پتہ نہیں چلتا اپوزیشن کون ہے حکومت کون ہے. کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، آپ پیار کریں اپنے انسپیکٹر سے. لیکن پرابلم تب ہوگی جب آپ اقبال ٹاؤن میں کھڑے ہو کے کہیں گے میرے ایس ایچ او کو ایس ایس پی مانو. اچھا کسی نے کیا ماننا ہے؟ ممکن ہے تیرا ایس ایچ او تیرا گریبان پکڑ لے. اوے بڑوں سے لڑانے کی سازش کر رہے ہو. اور صحابہ کبار کے عشق میں اہل بیت پہ تنقید کرنے والے مہربانوں، پہلے صحابہ کرام سے تو اہل بیت کا پوچھ لو. سوائے کے محرقہ میں حضرت عمر رضی اللہ کا فرمان ہے. حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب. حضرت عمر فرماتا ہے کائنات کا کوئی آدمی شریف کہلوا ہی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا اقرار نہ کرے.
ماشاءاللہ لٹریری چہرے بیٹھے میں ہیں، جینیس مجمع میرے سامنے، بڑے زندہ ذہن موجود ہیں یہاں پہ. میں نے ابھی سوچ رہا ہوں کہ کس انداز میں بات کروں. ایک روایت پڑھی ہے سوائے کے مورکہ کی، فرمان ہے حضرت عمر رضی اللہ کا. میں نے حضرت عمر بھی کہا، رضی اللہ بھی کہا. مجمع نے مجھے اٹھ کے کسی بندے نے منع کی ہے؟ نہ داد میں کمی، نہ چہروں کے نکھار میں کمی، پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا؟ اوہ یار خدا رہا، مجھے ضرورت ہے نا، آپ ذہنی طور پہ میرے قریب ہیں، بات آسان ہو جائے گی. بھائی میں ممبر پہ ویڈیو آڈیو سی ڈی کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، اور جب سے یہ کیمرے بن گئے ہیں نا، مولویوں کے پاس مکرنے کی گنجائش نہیں رہ گئی. لہذا میں وہی کہہ رہا ہوں جس بات پہ میں رک سکتا ہوں، ٹک سکتا ہوں، اڑ سکتا ہوں، کیونکہ میں اگر انکار کروں گا بندے سی ڈی پیش کر سکتے ہیں. میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ کیمرے بننے ہی تھے تو غدیر ہی پہ بن گئے ہوتے، آج سارے رولے ختم ہو جاتے، آج دنیا کو ہر چیز سامنے دکھائی دے گا. لہذا صاحبان فہم جو بات میں سمجھا کے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم عزت کرنے والے لوگ ہیں. اور زندہ مثال میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں کہ میں نے صحابی رسول کا نام لیا، میں نے رضی اللہ کہا. مجمع میں سے کسی بندے نے، آپ ہمیں لاکھ جذباتی کہیں، آپ لاکھ ہمارے بارے میں کہیں، جی بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں. بھائی میرے مجمع نے مجھے اٹھ کے تو نہیں کہا کہ جی ہم تو صحابہ کے بار کو مانتے نہیں ہیں. آپ ہمارے مولوی ہو کے، ہماری مجلس میں بیٹھ کے، ہمارے ممبر پہ بیٹھ کے آپ صحابہ کے بار کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، کسی نے مجھے منع نہیں کیا. اس کا مطلب ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم عزت کرنے والے لوگ ہیں، ہم احترام کرنے والے لوگ ہیں. ہم نے اتنی میری طرف رو، چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا. خطابت کے انداز ہوتے ہیں، باتیں تو آپ نے شاید ہر دفعہ ہی سنی ہوتی ہیں مولویوں سے، ذاکروں سے، اپنے خطباء سے، سینئر جونیئر بندوں سے، لیکن میری خواہش ہوتی ہے ایک بات آسان کروں، آپ کے قریب ہو کے کروں. بات کا طریقہ سلیقہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ سمجھتے ہیں. دھیان میری طرف رکھیں. ہم اپنے عقیدے کے مطابق صحابہ کو رضی اللہ سمجھتے ہیں نا. ہم نے صحابہ کو، میری طرف دیکھیے گا، ہم نے صحابہ کو رضی اللہ کہا. صحابہ کو ہم رضی اللہ کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. ہم اتنی عزت صحابہ کی کرتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ رضی اللہ ٹائٹل صحابیوں کا ہے. ہم نے رضی اللہ اہل بیت کو بھی نہیں کہا. نہیں جس طرح میں بات کروں آپ ذہنی طور پہ میرے قریب آئیں. ہم نے رضی اللہ اہل بیت کو بھی نہیں کہا. اہل بیت ہماری زندگی ہے، اہل بیت ہماری بندگی ہے، اہل بیت ہماری پہچان ہے، اہل بیت ہمارا تشخص ہے، اہل بیت ہمارا دین ہے، اہل بیت ہمارا دھرم ہے، اہل بیت ہمارا ایمان ہے. لیکن ہم سمجھتے تھے رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے. ہم نے اہل بیت کو بھی نہیں دیا، ہم نے رضی اللہ اہل بیت کو بھی نہیں کہا. عزت صحابہ کی ہم کیسے نہیں کرتے یار، کمال ہو گئی ہے. ہم رضی اللہ ٹائٹل صحابیوں کا سمجھتے تھے، ہم نے اہل بیت کو بھی رضی اللہ نہیں کہا. اور تیرے دانشوروں نے صحابیوں والا ٹائٹل یزید جیسے بدماشوں کو دے دیا. میرے بھی تم سے فیصلہ نہیں ہو رہا. بھائی میرے پھر تجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم مسکین لوگ ہیں، ہم مارے لوگ ہیں. ہم تو اہل بیت کو بھی رضی اللہ نہیں کہہ رہے کہ یار یہ صحابیوں کا حق ہے، یہ وہیں پہ جچتا ہے، دعا ہے. لیکن کمال ہے تیرے دانش اور یزید کو رضی اللہ کہے جا رہا ہے، پھر بھی ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہو کہ جی آپ صحابہ کو نہیں مانتے. اوے ہم مان رہے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی رضی اللہ نہیں کہہ رہے، اور تیرے مولوی یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، اور انہیں یہ خیال ہی نہیں ہو رہا کہ اب تمہاری تقریریں غیر مسلموں کی نظر میں ہے. کہیں غیر مسلموں کی نظر میں تیری تقریر جائے، تیرا ویڈیو، تیری ریکارڈنگ، کہیں ان کے بچوں کے ذہن میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ شاید مسلمانوں کے رضی اللہ اسی قسم کے ہوتے تھے. ہماری دشمنی میں اندھے ہو کے اپنے دین کا نقصان نہ کرو. یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. ہماری یہ گزارش ہے کہ جو جس کا مقام ہے اسے وہی دو. اور میری آپ کے علماء سے بھی، دانشوروں سے بھی اپیل ہے کہ زندگی چند روز ہے. یہ میڈیا، یہ صحافت، یہ اخباریں پتہ نہیں کب تک تمہارا ساتھ دیں. چار شیعوں کی ضد میں اپنی قبریں ویران نہ کرو.
اپنی آخرت برباد نہ کرو. جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہو نا انہیں علیہ السلام کہا کرو. کون سا فرقہ مسلمانوں کا ہے جو التحیات میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہ کہے؟ جو بھی چینل کھولو کوئی نہ کوئی مولوی طلوع ہو جاتا ہے. آپ پتہ نہیں میں بات سمجھا ہی نہیں سکا آپ کو. مجھے دکھ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہر وقت ٹی وی کی سکرین میں رہتے ہیں. دکھ اس بات کا ہے کہ جن کے مذہب میں فوٹو کھنچوانا حرام تھا اب ٹی وی کی جان ہی نہیں چھوڑتے. اوہ یار زحمت فرمائے میرے. ہمیں کم از کم یہ تو میں یاد دہانیاں کروا رہا ہوں. میں اپنے بھائیوں کو یاد دہانیاں کروا رہا ہوں کہ تمہارا عقیدہ کہاں گیا. پچھلے دنوں ماتمی مولائی جا رہے تھے شیعہ سنی خدا کی قسم سیون سرکار کلندر کبریا کے دربار اخباروں میں ادھر ادھر یہ قبروں پہ جشن. قبروں پہ جانا ویسے بھی بدعت ہے اور یہ قبروں پہ جشن ہوتے ہیں میلے ہوتے ہیں. پتہ نہیں تمہاری بھائی سادگی ہے یہ چالاکی ہے کہ چار عقیدت مند چلے جائیں سیون سرکار جی قبروں پہ جشن ہو رہے ہیں. میں فریش باتیں کرنے کا آدمی ہوں. انہی دنوں پرویز مشرف نے استعفیٰ دیا. لال مسجد کے مولانا جنہیں راجن پور میں دفن کیا گیا نوائے وقت میں ایک خبر چھپی ہوئی تھی کہ پرویز مشرف کے جانے کی خوشی کا جشن لال مسجد کے طالب علموں نے مولانا غازی رشید کی قبر پہ منایا. وہ جشنوں پہ قبروں پہ جشن بھی ہوتے ہیں. اللہ میرا جانتا ہے جو آپ ازادار کریں جو آپ شیعہ سنی کرتے ہیں سب وہی کرتے ہیں لیکن عجیب لباسیں اوڑھ رکھے ہیں. یہ کریں تو اعتراض ہے خود کریں تو دین ہے. ساری زندگی ہم پہ اعتراض کرنے والے میں زندہ بات دوسری کر رہا ہوں. ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہے کہ جب انہی مولانا کو رجحان نامی قصبے میں دفن کیا گیا راجن پور میں مولانا رشید غازی. مجھے تو آج مطلب کیا کہیں مطلب ہمیں کچھ وہ احتیاط بھی کرنا پڑتی ہے. یہ ریکارڈ پہ بات ہے کہ نوائے وقت جیسے اخبار میں بار بار اس کا نام کیوں لے رہا ہوں اس لیے کہ جی بہت محتاط لکھتا ہے. نوائے وقت میں یہ خبر تھی کہ مولانا رشید غازی شہید کی قبر کی مٹی عقیدت مند تبرکن اٹھا رہے ہیں. اور ایک عقیدت مند کا انٹرویو چھپا کہ جی میں بیمار تھا سفر کی تھکاوٹ میں بخار میں تھا یہ مٹی میں نے اٹھا کے اپنے پاس رکھی مجھے شفا مل گئی. اور راجن پور کی مٹی اٹھانے والوں اب ہم سے پوچھتے اچھے لگو گے کہ خاک شفا سامنے کیوں رکھتے ہو. بولو لاہور والوں زحمت فرماؤ شیعہ سنیے. جواب کہ ہر مسلک میں یہ لازم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور جب گفتگو فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ نے فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ کا قول ہے وہ اگر امام حسن بھی رضی اللہ ہے امام حسین بھی رضی اللہ ہے پھر التحیات والے آل محمد کون ہے؟ میری طرف دیکھیں میرے بھائی میری جند جان میری طرف دیکھیں. یہ ٹھیک ہے ان کی کوئی انتظامیہ کی مجبوریاں ہوں گی میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں آپ مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے یار. ہاں رحمت فرمائے دکھ ہوتا ہے. وقت تمام ہوتا جا رہا ہے میں گفتگو کلوز کر رہا ہوں. اگر امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین بھی رضی اللہ عنہ پھر وہ نماز والے تشہد والے التحیات والے سلام پھیرنے سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد والے وہ آل محمد کون ہے؟ مذہب نہ بدلو لیکن مذہبی ضدیں اچھی نہیں ہوتی. قیامت کے دن ضد کے متھے نہیں لگنا محمد کے متھے لگنا. لہذا فرقے اپنے بے شک رکھو لیکن اپنی دکانوں پہ دفتروں میں فیکٹریوں میں حویلیوں میں بیٹھ کے بھائی جی اتنا تو سوچو کہ یہ علامہ فہم ہے تیری قبر میں تیرے کام آئیں گے. جن وارثوں نے کام آنا ہے انہیں تو رضی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. اصول بنا لو. جو درود والے ہیں وہ علیہ السلام ہیں. اور اگر میرا مجمع اجازت دے میں قدم آگے بڑھ رہا ہوں وقت بہت کم ہے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ اسی طرح درود بھیجا جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا ابراہیم کی آل پہ بھیجا. یہ ابراہیم کی آل کون ہے؟
آپ جی ہیں متوجہ سرکار، پلیز ایک منٹ ہمیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ جی وقتی تمام ہوتا جا رہا ہے، متوجہ رہیے گا. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ جس طرح تو نے ابراہیم پہ درود بھیجا ابراہیم کی آل پہ بھیجا. میں دوستانہ ماحول میں پوچھ رہا ہوں کہ اپنے اپنے جگہوں پہ مقامات پہ بیٹھ کے دوستو آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ آل ابراہیم کون ہے. یعنی نماز میں دو جگہوں پہ آل کا ذکر ہے، ایک ابراہیم کی آل ہے، ایک محمد کی آل ہے. محمد کی آل کون ہے؟ وہ تمہارے محمد نبی کی اولاد ہے. آل محمد تمہارے نبی کی اولاد ہے. آل ابراہیم تمہارے نبی کے آباء و اجداد ہیں. نہیں آپ خیال ہی نہیں کر رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. آل محمد تمہارے نبی کی اولاد ہے. آل ابراہیم تیرے نبی کے باپ دادا ہے، تیرے نبی کے باپ دادا. یہ ایک ہی قبیلہ ہے، یہ ایک ہی خاندان ہے، یہ سارے علیہ السلام ہیں. لہذا جب بھی نبی کے باپ کا نام لو علیہ السلام کہا کرو، جب نبی کے دادا کا نام لو علیہ السلام کہا کرو. اور جنہیں نبی کے دادے کے دین کی سمجھ نہیں آتی کہ نبی کے دادا کا مذہب کیا تھا، نبی کے بابا کا عقیدہ کیا تھا، پھر تو تیرے بچے بزرگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ بچوں کے نام اپنے عقیدے پہ رکھتے ہیں. اپنے مولویوں کے تھروں پہ قرآن رکھو کہ اگر تمہیں نبی کے دادے کا عقیدہ سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر تیرے نبی کا نام محمد کس نے رکھا تھا؟ تیرے نبی کا نام محمد کس نے رکھا؟ شیعہ سنی اہل حدیث بھائیو خدا را غور فرماؤ. شیعہ روایتوں کے مطابق نبی کے دادا کا نام نبی شیعہ روایتوں کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ کا نام حضرت ابو طالب نے رکھا. ہمارے باقی اہل اسلام کے مطابق نبی کے دادا عبد المطلب نے نبی کا نام محمد رکھا. احمد نام اللہ نے رکھا تھا، احمد نام اللہ نے رکھا، احمد نام اللہ نے رکھا. محمد نام اللہ نے نہیں رکھا، محمد نام نبی کے دادا نے رکھا. احمد نام اللہ نے رکھا تھا. جب تک آپ چپ ہیں میں بھی یہی فکرے کہوں گا. احمد نام اللہ نے رکھا، محمد نام نبی کے دادا نے رکھا. اللہ تیرے نبی کے دادا کا رتبہ دکھا رہا ہے کہ احمد نام اللہ نے رکھا تھا، محمد نام نبی کے دادا نے رکھا. اور جب نبی کے کلمہ پڑھانے کا موسم آیا، اللہ نے کہا میرے رکھے ہوئے نام کا کلمہ نہ پڑھنا، اور دادے والے نام کا کلمہ پڑھنا. آپ دیئے سرکار آپ زندہ السلام علیکم. دادا صاحبان نے ایک بات ذہن میں رکھا کہ جو نماز والے ہیں وہ علیہ السلام. یہی سبب ہے کہ جب تیرے نبی کا خطبہ نے کہا حضرت ابو طالب نے پڑھا تو حضرت ابو طالب نے خطبہ نے کہا ہمیں جو پہلے فقرے کہے ہیں وہ یہی ہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. ابو طالب فرماتے ہیں حمد اس اللہ کی ہے جس نے مجھے ابراہیم کی اولاد میں رکھا. آپ جی ہیں کمال ہے مسلمان میرے بھائی. میرا خیال ہے یہ سادگی ہی ہے کہ جن پہ درود پڑھا جاتا ہے انہی کا بندے دین پوچھتے پھرتے ہیں. جن پہ درود نماز میں یہ غیر اللہ کا تصور بھی ہے، نماز نہیں ہوتی بھئی یہ درود کن پہ پڑھ رہے ہو؟ یہ اللہ تو نہیں ہے. یہ غیر اللہ کا خیال آ جائے نا نماز باطل ہو جاتی ہے. اگر بھائی یہ عقیدہ واقعی فٹ ہے اور یہ صحیح ہے کہ غیر اللہ کا خیال بھی ہے تو نمازیں باطل ہیں. درود آپ سارے پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے دو باتیں، یا تو اپنی نمازیں باطل مانو یا یہ مانو کہ یہ غیر اللہ نہیں ہے. دونوں میں سے ایک تو ماننا پڑے گا آپ کو. آپ یہ سسٹم بدلو. آپ تھیوری کچھ دیتے ہیں، پریکٹیکل کچھ دے رہے ہیں. جو نماز والے ہیں وہ رضی اللہ نہیں، وہ علیہ السلام. آخری فکرے کہہ رہا ہوں اگر کسی بھائی کو پھر بھی اطمینان نہیں ہو رہا تو مسلمانوں کے مذاہب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک یہ جتنے نبی ہیں، یہ مرسل، یہ پیغمبر، یہ اولو العزم ہمارے نبی کے پسینہ سے بنے. نبی بڑے بڑے نبی گزرے ہیں.
لیکن کیونکہ ہمیں کلمہ اس نبی کا نصیب ہو گیا کہ ہماری کسی پہ نظر ہی نہیں ٹکتی. یہ بندے ہم پہ بھی اعتراض کرتے ہیں یار یہ شیعہ کسی کی بیعت نہیں ہوتے. بھئی ہماری اس علم کی موجودگی میں کسی پہ نظر ہی نہیں ٹکتی, بیعت کس کی؟ لہذا یہی سبب ہے کہ نبی اور بھی بڑے ہیں, لیکن اتنے عظیم نبی کا کلمہ ہمیں نصیب ہو گئے. حسین کے نانا نبی معمولی نہیں ہے, نبی رتبوں والے ہیں, اسٹیٹس والے. بسم اللہ سبحان, نبیوں کا بڑا مقام ہے, نبیوں کا بڑا رتبہ ہے. لیکن باقی نبی, ہمارے نبی کے امتی نبی, نوکر نبی, رعیت نبی. میں کوئی مطلب جذباتی میں خطابت ہی نہیں کیے جا رہا ہوں, آپ قرآن پڑھیں. سورہ آل عمران میں خدا فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. خدا فرماتا ہے محمد وہ وقت یاد کرو جب زمین نہ تھی یا آسمان نہ تھا, وہ وقت یاد کرو. وہ وقت یاد وہاں دلائے جاتے ہیں جہاں مدت کے بچھڑے دوبارہ مل جاتے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں حبیب کچھ نہیں تھا, حبیب میں تھا یا میرے نبی تھے. میں وعدہ لے رہا تھا, نبی وعدہ دے رہے تھے. یہ آیت قرآن مجید کی ہے. مطلب یہ خطابت ذاکری نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ یہ ہمیں مجمع کو خوش کرنے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں. یہ نبی تمہارے نبی کے امتی نبی ہیں, نوکر نبی ہیں, رعیت نبی ہیں. ممبر کوفہ پہ صاحب نہج البلاغہ مولا کا خطاب تھا. رسالت کی بات علی نے کی. مجمع میں سے ایک بندے نے اٹھ کے کہا, یہ بہار میں موجود ہے, کہ یا علی مہربانی کریں, نبی کا ایک فرمان ہمارے ذہن میں یقین نہیں آتا یہ سب کیا ہے. حضور فرماتے ہیں کیا؟ سوال کرنے والا کہتے جی نبی کا یہ فرمان ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. کنت نبیا, میں ترجمہ نہ بھی کروں آپ سمجھتے ہیں, اور جو مر کے تلقین عربی میں سمجھ لیتے ہیں تو انہیں مولا کے ذکر میں عربی کیوں نہیں سمجھ آ رہے. اور پھر کن تو آپ نے نہیں سمجھنا تو اور کس نے سمجھنا؟ من کن تو ہاں یہ کن تو ہمارے مذہب میں تو قبلہ ہے نا. اب ہمارا نبی کہتا ہے کن تو نبی, کن تو نبی. پوچھنے والا حاج صاحب ذرا دھیان رکھے, پوچھنے والا کہتا ہے جی نبی کی حدیث ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ نبی نے کہا کن تو نبی, نبی نے کہا جب تھا کچھ نہیں کن تو نبی. کن پوچھا کس سے؟ علی سے, کہ جس طرح نبی کے فرمان کی وضاحت کر دیں. سرکار نے کہا تھا کن تو نبی. علی دھیرے مسکرا کے فرماتے ہیں کن تو ولی. وہ نبی تھا, وہ نبی تھا, میں ولی تھا. متوجہ ہے سرکار؟ جب مولا سرکار نے کہا نا کن تو ولی, وہ جو کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا اس کے ساتھی نے اس کے گٹے سے پکڑا, بھائی ہون راضی ہیں؟ فوراً رواں تبصرہ. تیسرا بول پڑا, یار پہلے بڑے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, اب چھوٹے کی سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہہ رہا تھا میں نبی تھا, یہ کہہ رہا میں ولی تھا. پھر پوچھتے ہیں یا علی پلیز اتنی وضاحت فرما دیں. نبی فرماتے ہیں میں نبی تھا کچھ نہیں تھا جب تھا ہی کچھ نہیں. نبی تھے کہاں؟ علی فرماتے ہیں اللہ نے کچھ پردے بنائے, ان پردوں میں نبی کے نور کو رکھا. حجاب قدرت, حجاب عظمت, حجاب عزت, حجاب حیبت, حجاب جبروت, حجاب رحمت, حجاب نبوت, حجاب کبریا, حجاب منزلت, حجاب رفعت, حجاب سعادت, حجاب شفاعت. علی فرماتا ہے کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, تو کسی پردہ میں سبحان ربی العظیم پڑھا, تو کسی پردہ میں سبحان الملک المنان کہا, تو کسی پردہ میں سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول کی تصویریں پڑھی. علی فرماتے جب تصویر پردوں میں نبی کا نور پڑ چکا, اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ دریا بنا, ان دریاؤں کی تہ میں نبی کو اترنے کا حکم دیا. سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا, علم کے بعد دریا حلم میں, حلم کے بعد دریا زہد میں, زہد کے بعد دریا تقویٰ میں,
تقویٰ کے بعد رہے خشیت میں، خشیت کے بعد رہے سیانت میں، سیانت کے بعد رہے انابت میں، انابت کے بعد رہے مزید میں، مزید کے بعد رہے صبر میں، صبر کے بعد رہے رضا میں، رضا کے بعد رہے وفا میں، وفا کے بعد رہے حیا میں، حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کا نور باہر آ گیا اللہ کی آواز آئی، تو ہی مخلوق کی اول ہے، تو ہی ختم رسول ہے، تو ہی مخلوق کی اول ہے، تو ہی ختم رسول ہے۔ وہ خطاب دیتا رہا، تیرا نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا۔ جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھا لیا، اس نبی کے جسم اطہر سے 1,24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے۔ اللہ نے پسینے کے قطرے ضائع نہیں کیے، ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا۔ آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنا محمد کے پسینے سے، موسیٰ کلیم اللہ بنا محمد کے پسینہ سے، عیسیٰ روح اللہ بنا محمد کے پسینہ سے۔ اور قبلہ یہ سارے نبی محمد عربی کا ایسے طواف کر رہے تھے جیسے حاجی آج بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ خدا را آخری آدمی تک متوجہ رہنا، عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ یہ نبی ہمارے نبی کے پسینے سے بنے، اور جو تیرے نبی کے پسینے سے بنے ان کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور تیرے پاس سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ اور جو محمد کے پسینے سے بنے اگر وہ علیہ السلام ہے، پھر جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بن جائے؟ آپ جی ہیں صاحبان فہم، میری یہی گزارش ہے، یہی التماس ہے میری کہ یہ جی بسم اللہ آپ جی آپ جی گزارش ہے میری، التماس ہے میری۔ میں نے آغاز میں بھی یہی کہا، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ فرقہ واریت ایک زمانہ تھا، لیکن اب خدا را بچوں کو پریشان نہ کرو۔ بھئی اب صحابہ کبار کو پہلے دوسرے تیسرے نمبر دینا چاہتے ہیں اب دے لے، لیکن یہ نمبرنگ آل محمد کے بعد شروع کر لو، کیونکہ نمبروں والوں کی اپنی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ بھی آل محمد پہ درود نہ پڑھے۔ پھر اختلاف کیا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ صاحبان فہم یہ کوئی غصے والی بات نہیں ہے، جو جس کا مقام ہے۔ اور اگر آپ مطلب دھون ساندری سے چاہتے ہیں کہ نہیں جی جنہیں اللہ بنا دے سارے برابر، پھر ہم ان روایتوں کیا کریں گے؟ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں فرشتہ موت آیا تو حضرت موسیٰ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اگر سارے برابر ہیں، تیرے گھر فرشتہ موت ہے تو اونچی بول کے دکھا در۔ اب کیونکہ وقت ہی نہیں ہے، مگر نہ تفصیلات میں بندہ جا ہی سکتا ہے۔ میری صرف یہ آپ سے التماس ہے، جو بندے ابھی تک چھپے اور مجھے گھورے جا رہے ہیں، میری ان سے ایک اپیل ہے کہ حضرت موسیٰ والی بات آپ نے مسجدوں میں سنی، درس فجر میں سنی، یہ دینی آرٹیکل جو بندے لکھتے ہیں انہوں نے بھی حوالے دی، اور یہ صحیح کتابوں کی یہ صحیح روایت ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ملک الموت کو تماچا مارا، اور ملک الموت میں اللہ سے نے کہا کہ اس بندے کا تو مرنے کا موڈ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جا کے میرے موسیٰ کو میرا سلام کہنا، وہ تماچے مار رہے، اللہ سلام بھجوا رہے۔ اس کا مطلب ہے مخلوق میں فرق ہے، شخصیتوں میں فرق ہے۔ مطلب اور کوئی آج کا بندہ تو نہیں سوچ سکتا، لیکن روایت کہہ رہی ہے کہ موسیٰ نے تھپڑ مار دیا موت کے فرشتے کو۔ اب ماشاءاللہ زیرک لوگ ہیں اور سارے بھائی ذہنی طور پہ بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں، بلکہ فزیکلی سارے ہی جاگ رہے ہیں۔ میری آپ سے صرف یہ التماس ہے کہ آپ ان دانشوروں سے پوچھیں کہ فرشتہ موت کو کس وجہ سے حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، کہ حضرت موسیٰ نے ملک الموت کو تماچا مارا، اور ملک الموت میں اللہ سے نے کہا کہ اس بندے کا تو مرنے کا موڈ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جا کے میرے موسیٰ کو میرا سلام کہنا، وہ تماچے مار رہے، اللہ سلام بھجوا رہے۔ اس کا مطلب ہے مخلوق میں فرق ہے، شخصیتوں میں فرق ہے۔ مطلب اور کوئی آج کا بندہ تو نہیں سوچ سکتا، لیکن روایت کہہ رہی ہے کہ موسیٰ نے تھپڑ مار دیا موت کے فرشتے کو۔ اب ماشاءاللہ زیرک لوگ ہیں اور سارے بھائی ذہنی طور پہ بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں، بلکہ فزیکلی سارے ہی جاگ رہے ہیں۔ میری آپ سے صرف یہ التماس ہے کہ آپ ان دانشوروں سے پوچھیں کہ فرشتہ موت کو کس وجہ سے حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، وہ وجہ کیا ہے؟ بخدا آپ کتابیں پڑھیں، کہانیاں پڑھیں، روایتیں پڑھیں، قطعاً وجہ نہیں ملتی۔
وجہ ایک ہی ذہن میں آتی ہے کہ شاید فرشتہ موت کے آنے کا موسیٰ کو انداز اچھا نہ لگا، اسے تماچا مار کے سبق دیا کہ میری تو خیر ہے، احتیاط سے آیا کرو، ہر دروازہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ آپ جی یہی سبب ہے کہ جب بی بی فاطمہ کی چوکھٹ پہ، یہ ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ بھی روایت ہے، تمہارے نبی کی ظاہری زندگی کے آخری لمحے تھے، در سیدہ پہ دستک ہو، بی بی نے پردے سے پوچھا کون ہے، اجازت اس نے مانگی، سرکار سے ملنے آئے، بی بی نے روک دیا، وہ رک گیا، سیدہ بابا کے پاس آئیں، دستک پھر ہو گئی، بی بی نے کہا بابا کوئی آپ سے ملنے کی اجازت مانگ رہا ہے اور میں نے اسے روک دیا ہے۔ شاہ سنی بھائیو، تمہارے نبی کی آنکھیں سامن کے بادل بن گئے اور رو کے کہتے ہیں فاطمہ بیٹی یہ تیرے دروازے کا مقام ہے، یہ تیری دہلیز کی عظمت ہے، میری فاطمہ بیٹی یہ تیری ڈیوڑی کی قدر ہے۔ اجازت مانگنے والا وہ فرشتہ ہے جو کسی دروازے پہ رکتا نہیں، اور میری فاطمہ بیٹی تو اجازت نہ دے، موت کا فرشتہ بھی تیرے صحن کے اندر تیری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اور مسلمانوں اپنے اپنے مقامات پہ بیٹھ کے اتنا سوچو، چند روزہ زندگی ہے، آپ کو اپنے نبی کے گھر والوں کی پہچان ہی نہیں ہو رہی۔ ہمیں صرف یہ درد رلاتا ہے کہ جس صحن میں فرشتے بغیر اجازت کے نہیں آتے تھے، 10 محرم کی شام کو کلمہ پڑھنے والے بغیر اجازت کے، شام غریبہ بغیر اجازت کے، اسی کی بیٹیوں کے خیمے، مجھے معاف کر دینا، کسی ماتمی کا دل نہ دکھ جائے، میں آپ کا دعا دوں، مجھے معاف کر دینا، اللہ سخت ہے۔ شمر بغیرت کے نیزے پہ ایک بی بی کی چادر تھی اور اس نے تیرے علم والے مولا کی لاش پہ آگے کہا تھا غازی یہی زینب کی چادر ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ تیرا پرسہ قبول کر لے، سیدہ تمہاری تعزیت قبول کر لیں، اللہ تمہیں ذاتی غموں کے سوا، اللہ علیہ نبی کے غم کے سوا ذاتی صدموں سے بچا۔ آخری فقرے کہہ رہا ہوں، آخری لفظ کہہ رہا ہوں، 3.5 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اور جب 11 کی شام کو اس حسین کے سینے پہ سونے والی بچی نے اپنی پھوپھیوں کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی نا، مجھے معاف کر دیں گے آپ، اور ادھر 11 محرم کی شام کو مسلمانوں نے جب مغرب کی اذان دی نا، تب اولاد زہرا کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، اور جب مسلمانوں نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اب سکینہ بی بی سے رہا نہ گیا، پھوپھی زینب کے قریب آ کے کہتی ہے پھوپھی یہ محمد کون ہے، یہ محمد کون ہے جس کی یہ آزانیں دے رہے۔ سیدزادی نے پیار کر کے کہا سکینہ میرا نانا، پھوپھی کے ہاتھوں کی رسیاں دے کے کہتی ہے آزانیں بھی تیرے نانے کی دیتے ہیں۔ اللہ تمہیں ذاتی غم نہ دے۔ میں آخری فکر کہہ کے اسٹیج میں دے رہا ہوں، درد ہمیں یہی رلاتا ہے کہ دین رسول پہ اس خاندان کا خرچہ دے۔ مسلمانوں پھر بھی گھروں میں سوچتے کہ شیعہ روتے کیوں ہیں؟ ہمیں ذاتی غم نہیں، آل نبی کا غم ہے۔ روتی آنکھوں سے مجھے بتاؤ جس بیٹی کے باپ کا 10واں عید کے دن آ جائے، آج کی شب دعا مانگو اللہ کسی کی بیٹیاں پردیس میں یتیم نہ ہو جائے۔ شہادت تو وہی بھائی پڑھیں جو آخر پہ پڑھیں گے، لیکن ایک فکر تاکہ میرا حصہ بھی تبرکن ہو جائے۔ زخمی علی نے اپنی زندگی کی آخری شب میں دائیں بائیں دیکھ کے بچوں سے جب سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر حسین قریب آ کے کہتے بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ علی فرماتے میری زینب کہاں ہے؟ حسین رو کے کہتے اجڑی پیروں کی طرح بیٹھ کے رو رہی ہے۔ علی فرماتے ساری زندگی کی حسرت ہے میری زینب میرے سامنے بیٹھ کے کچھ بول رہے ہیں، آج میری زینب سے کہو میرے سرحانے بیٹھ کے قرآن پڑھ کے مجھے سنا دے۔
سیدہ زینب نے بابا کی چارپائی کے قریب بیٹھ کے ابھی آیت 2 پڑھی تھی، یہ زخمی امام تیرا تڑپ گیا، اور تڑپ کے کہتے حسین زینب کے سو بس کر دے۔ حسین رو کے فرماتے بابا پڑھنے دے قرآن۔ علی رو کے فرماتے صرف لہجہ سننا تھا، لہجہ سننا تھا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے جب نانے کے دین پہ وقت پڑے گا یہ بازاروں میں خطبے دے لے گی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔